सो गई सवेरा? उन्होंने फ़ाहा को आते देख पूछा था। जी सो गई, बस हाई की तरह। वो भी इंसिस्ट कर रही थी कि सबसे बात करवा दूँ, मगर आंटी की हैरत की बात यह है कि कब से मैं ट्राई कर रही हूँ, सबके नंबर्स बंद जा रहे हैं। रात के 10 बज गए हैं, मैं पिछले 3 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, उसने ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठते कहा था, जब भी मुलाजमा ने चाय आकर रखी थी। बेटा फ़ाहा, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, उन्होंने डरते हुए कहा। क्या बात है आंटी हैरियत? फ़ाहा, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है बेटा, मेरी तो हिम्मत भी डगमगा रही है तुम्हें बताते हुए, मगर क्या करूं, मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही। शायद ये सुनकर तुम सवेरा को ज़्यादा अच्छे से संभाल सको। क्या बात है आंटी, आप मुझे भी परेशानी अब हो रही है। बेटा असल में उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, उन्होंने उसके करीब बैठते उसका हाथ पकड़ते कहा। कैसा हादसा आंटी, सब ठीक है ना? वो लोग ठीक तो हैं? पहाड़ की चोटों पर कोई बात हुई थी हमना और जनीम और जोशा के दरमियान। जनीम ने जोशा को कोई चैलेंज दिया। आई थिंक जनीम मोहब्बत करती थी अरसम से, तो उसने अपनी मोहब्बत को प्रूव करने के लिए कहा कि वो पानी में कूदेगी, और अगर जोशा भी अपने शोहर से मोहब्बत करती है तो वो साबित करे। विशाल के मना करने के बावजूद उन दोनों बहनों ने जोशा पर प्रेशर डाला, और फिर जनीम उसके लिए पानी में कूद पड़ी समुंदर के। अरसम ने जनीम को पकड़कर उसके गिर्द अपनी रस्सी बांध दी क्योंकि वो ऑन ट्रैक था, और फिर जोशा को जाने समुद्र में कूदा, उसे बचाकर निकाल लाया समुद्र तक। मगर वो दोनों आप क्रिटिकल सिचुएशन में मलेशिया के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, और जनीम की डेथ हो चुकी है। उन्होंने गोया उसकी समातों पर बम फोड़ा था। ये सब सुनकर वो बुरी तरह खौफजदा हुई थी और रोते हुए नफी में सर हिलाया था। जोशी, पीछे खड़े हासिम ने जहरीला कहा था और भागता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा। वो जब अंदर आया तो उसने किसी हादसे का जिक्र सुना और फिर वहीं खड़ा हो गया, और आगे की बात सुनकर उसे लगा जैसे वो सांस नहीं ले पाएगा। जोशा उसके लब हिले थे। नीचे खड़ी बोनिया ने उसके टांग पर पंजे मारना शुरू किए थे, मों मों करके। हाय! फ़ाहा ने झटके से पीछे मुड़कर देखा था और जैसे पत्थर की बन गई थी। सांस रोके उसने उसे देखा था, टांगे ही नहीं पूरा जिस्म कांपा था, ये सोचकर कि अब क्या होगा। हाज़म, देखो बेटा, इसमें अरसम की कोई गलती नहीं है। ये सब जनीम की वजह से। मिसेस तारिक आगे भी बोल रही थी, पर उसने हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने का कहा था। नीचे झुककर माऊ माऊ करती बुनिया को गोद में उठाया, जो ये सब सुनकर बेताब हो गई थी। हाई प्लीज़ हौसला रखें, उसको मुझे दे दें, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसकी तबीयत ठीक मुझे नहीं लग रही, उसने बात को पलटते हुए कहा, और उसके हाथ से बुनिया को पकड़ने लगी। कैसे खाएगी जब उसका दिल परेशान है? अरे हम इंसानों से अच्छे तो जानवर हैं, जिनसे इंसियत हो जाए कि उनके लिए बेकरार हो जाते हैं। उसका और मेरा एहसास एक जैसा है, क्योंकि हम दोनों की इसमें जान बसती है। जो बिस्तर मर्ग पर पड़ी है, ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ नम हुई। हायसम बेटा, ये सब जनीन की। बस आंटी बस, फाहा तुम बताओ, हर हर बार मेरी बहन ही क्यों? कभी अरसम के बदले का निशाना, कभी जनीम की जेलसी का निशाना, किस किस के निशाने पर आकर मरती रहेगी वो? कभी सोचा भी है कि जिसको कांटा चुभ जाए तो मैं ज़मीन आसमान एक कर दूं? किस दिल से मैंने अरसम के साथ उसे रुखसत किया था कि चलो कोई बात नहीं, उसकी गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी, मगर तुम सब ने मिलकर उसे मार दिया। उसने भराई आवाज़ में कहा था, उसके आंसू में तड़प थी जैसे उसकी रूह को किसी ने कुचला हो। आप ठीक कह रहे हैं हायसम, मगर मुझे बताइए मेरा क्या कसूर है? मैं तो हमेशा से आपके साथ हूँ। मुझे तो सब अभी आंटी ने बताया। सब कसूर मेरे हैं फाहा, काश काश कि ये सब ना होता, मगर अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, इसलिए कि मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी रूह बसती थी, उसमें मेरी जान थी। वो उसके बगैर हासिम वली खान का वजूद बेमायनी है, बेमकसद रूह। उसकी तरफ देखते कटे तिल बुझी रूह के साथ कहते वो बुनिया का सर थपकता उल्टे कदमों अपनी गाड़ी तक आया था और गाड़ी में बैठा था। फाह, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती, मुझे नहीं पता कि हासिम ये सब, प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। नहीं आंटी, ऐसे मत कहें, मैं जानती हूँ कि उन पर क्या बीत रही है, उनकी कंडीशन मेरी समझ से बलात्तर नहीं है, अगर मैं भी उनकी जगह होती तो यही करती। मेरा भाई और भाभी वेंटिलेटर पर हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही, कैसी बदनसीब हूँ मैं। हाई का ये रिएक्शन फितरी था। आई थिंक बेटा तुम्हें घर जाना चाहिए, जाओ देखो संभालो उसे, ये ना हो कुछ गलत हो जाए, उसको तुम्हारी ज़रूरत है, और यहाँ की फिक्र मत करना, मैं हूँ यहाँ। जी जी आंटी, कहते वो बाहर की तरफ बढ़ गई थी और ड्राइवर से गाड़ी निकालने का कहा। जनी मेरी बच्ची, मुझे सकी उसके चेहरे को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। अब दाल के आंख से एक आंसू निकला था, ऐसे जैसे वो किसी गहरे सदमे और शोक में था, मगर उसने एक पल के लिए भी उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटाई थीं। जैसे वो पलक झपकेगा नज़रें हटाएगा तो ये दुनिया मिनटों में उसके सामने से ओझल कर देगा। वही चेहरा था जिसको हर सुबह उठकर देखने की उसने तमन्ना की, जिससे सिर्फ प्यार मांगा था, जिसके साथ ये तमन्ना उसे अच्छे बुरे की तमीज़ भुला दी थी, जिसके साथ गले हर हाथ तक गया वो फिर भी वो खाली हाथ रहा क्यों?
اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میرے پاس ہے جواب۔ اس کے سامنے ایک دم سے سفید فراق پہنے جھلملاتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی وہ۔ ابدال، میں دوں تمہارے سارے سوالوں کا جواب۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم کسی کو زبردستی اپنے مقدر میں نہیں سجا سکتی۔ یہ پہلا تھپڑ ہے جو مجھ سمیت تمہیں بھی پڑا۔ تم نے کیا، مجھے رسوا کر کے مجھے ہی پانے چلے تھے۔ کیا ہوا بدلے میں، تم سمجھے؟ مجھے پا لیا، ہاں ہاں۔ وہ آپ کی وہ آپ کی بار پیٹ پر ہاتھ رکھے زور زور سے ہنس رہی تھی۔ نہیں ابدال، تم نے مجھے کبھی پایا ہی نہیں، اس دن بھی نہیں جب جھوٹ، مکر، فریب اور اپنے گناہ کے پیچھے ہمنا سے ہاتھ ملا کر تم نے اس پاک رشتے کو جوڑا میرے ساتھ۔ میرے لیے تم اس وقت میری زندگی میں آئے نہیں تھے بلکہ میرے لیے مر گئے تھے۔ اور جس محبت کا روگ تم سوتے اٹھتے بیٹھتے جپتے تھے، ذرا اپنے دل سے پوچھو وہ محبت بھی تھی یا نہیں؟ نہیں، وہ محبت نہیں تھی، کیونکہ وہ محبت کرنے والے کو ملتی ہے، اور تم نے اور میں نے تم محبت کی ہی نہیں تھی، تو پھر وہ ہمارے ٹوٹے دل کیسے جوڑتا؟ جب ہمارے دل ٹوٹے ہی نہیں تھے تو پھر سزا تو بنتی تھی میرے لیے میرے کیے کی، اور تمہارے لیے تمہارے کیے کی۔ دیکھو، مجھے سزا ملی اپنے گناہ کی کسی کی سانسیں کھینچنے کی، معصوم روح کو روندنے کی، اور تمہیں سزا ملی تمہارے کیے کی۔ اس دن اگر تم سچ بول لیتے تو آج شاید میں تم سے دور نہ ہوتی۔ تو ہم نے جو بویا وہی کاٹا۔ اس اندھیری نگری میں ہم بھول گئے تھے مکافات کی چکی بڑی سخت ہے، اس نے دیکھا تھا اور رو پڑی تھی۔ کسی نے اس کا چہرہ ڈھانپا تھا، کلمہ شہادت اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی تھی، وہ جا رہی تھی۔ کسی نے آ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا، اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ کھڑی مسکرائی تھی۔ خدا تمہیں سکون دے، اس نے اس کے منہ سے آخری لفظ سنے تھے، اور پھر اس نے دیکھا تھا وہ گھر سے چلی گئی تھی۔ زمین، اس نے زیر لب کہا تھا۔ وہ تڑپ کر باہر کی طرف بھاگا تھا، اب اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ہمنا نے اس کی حالت دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ کتنا سخت دل تھا اس کا، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ایک جیتی جاگتی بہن کل تک جو اس کے ساتھ ہنستی بولتی تھی منو مٹی تلے کیسے ہی سو جائے گی۔ ایک بار بھی دل نہیں تڑپا؟ پاپا آئیں تو کہنا ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، کچھ دیر تک لوٹوں گی۔ ڈرائیور سے گاڑی کی کیس لیتے اس نے کہا، اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اشال، تمہارے ارد گرد ایسا جال پھینکوں گی میں کہ تمہارے بھائی بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر منتیں کریں گے میرے سامنے کہ پلیز ہماری بہن کو بچا لو، اور تمہارے پاس پھر ارحم داری کوئی دوسرا حال یا آپشن نہیں ہوگا۔ اس نے ہائسم کے گھر کے باہر گاڑی کھڑے کرتے کہا اور اندر کی طرف بڑھی۔ مجھے ہائسم سے ملنا ہے، کیا میں مل سکتی ہوں؟ ہائسم بیٹا تو باہر ہیں، آ گئے ہیں، اس نے کہتے سامنے دیکھا تھا جہاں سے وہ بونیا کو لیے آیا۔ ہیلو ہائسم، اس نے ہائسم کے آتے ہی کہا تھا۔ اس نے جواب اتنا ہی کہا۔ ہائسم، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ دیکھو، اشال نے میری بہن کو جان سے مار دیا ہو، یہ بات شاید تمہیں پتہ نہ ہو، مگر اشال کی وجہ سے تمہاری بہن بھی آج وینٹیلیٹر پر ہے اور زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چال اس ارسم اور اشال دونوں بہن بھائیوں کی چلائی ہوئی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں ارحم اور ایحاب کا کتنا ہاتھ ہے۔ دیکھو پلیز میرا ساتھ دو، ہمیں مل کر چلنا ہوگا تبھی ہم ان سب کو کیفر گرفتار تک پہنچا سکیں گے۔ ہم نہ جھوٹ مات بولو، کرنا کیا چاہ رہی ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ کس بدلے کا بدلہ لے رہی ہو؟ اپنی بہن کو کھو کر بھی تمہیں سکون نہیں ملا جو یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہو؟ فہا نے اندر آتے کہا۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر رہی، بلکہ جو ہوا ہے اس کا انصاف مانگنے آئی ہوں۔ تم بہن ہو نا ان قاتلوں کی، تمہیں کیوں کوئی فرق پڑے گا؟ زندگی تو تمہاری تباہ ہوئی ہے، ہم جیتے جی مر رہے ہیں۔ خدا کے خوف سے ڈرو ہمنا، تم کس کے لیے کر رہی ہو سب؟ ارحم بھائی کے لیے؟ وہ تو تمہارے جیسے دھوکے باز، فتنہ پرست اور دوست کے روپ میں ڈسنے والی ناگن سے کبھی بھی محبت نہیں کریں گے، کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ہمنا نے اس کو مارنے کے لیے تھپڑ اٹھایا تھا، جسے ہائسم نے رستے میں روک دیا۔ میرے گھر میں میری ہی چھت کے نیچے کھڑی ہو کر میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی جرات مت کرنا۔ شکل گم کرو اپنی، اب سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے میں پتہ لگوا لوں گا، اور اگر اس میں تمہارے رتی بھر بھی ہاتھ ہوا تو ہاتھ پاؤں توڑ کر اس گہرے کنویں میں پھینکوں گا جہاں ہر سانس کے ساتھ مرو گی۔ رہی بات میری بہن کی، تو اس کو انصاف دلانے کے لیے مجھے تم جیسی لڑکی کی ضرورت نہیں۔ شکل گم کرو اپنی اب۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی کو مروڑتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ نسرین خالہ، باہر پھینکوائیں اسے، اور آج کے بعد یہ لڑکی مجھے میرے گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ اس نے کہتے ہی فہا کا ہاتھ پکڑا تھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ ہائسم، ولید خان، بہت پچھتاؤ گے تم، ہمنا نے غصے سے کہا، اور پھر آگ بگولا ہوتی باہر چلی گئی۔ تمہیں آنٹی کے پاس ہونا چاہیے تھا، ہائسم نے بیگ نکالتے ہوئے کہا، اور اس میں اپنے 2 جوڑے رکھے۔ مجھے آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کو میری ضرورت ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں بہت سخت جان ہوں فہا، مگر میری جان اپنی بہن کے معاملے میں ہمیشہ پگھلتی ہے۔ دعا کرو کہ تمہارے بھائی کا اس میں کوئی ہاتھ نہ ہو، ورنہ
हायसम, अगर अरसम भाई का इसमें कोई हाथ होता तो वो यूं बिस्तर मर्ग पर ना होते। प्लीज़ हालात को समझें। मुझे जोशा खुद से भी बढ़कर अजीज़ है। इसलिए नहीं कि वो मेरी भाभी या आपकी बहन है, इसलिए कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है, पाक रूह है और उसका एहतराम इज़्ज़त मुझ पर लाजिम है। मुझसे बेहतर शायद हालात को किसी ने ना समझा हो, जब ही तो अपनी फूल सी बहन को कांटों पर डाल दिया। चलता हूँ। दादू को सवेरा, आंटी को अभी कुछ मत बताना। बोनिया को साथ लेकर जा रहा हूँ, यहाँ रही तो उसकी फिक्र में ही मर जाएगी। इसलिए कि जब दो लोग एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम होते हैं तो रूहें किसी एक के तकलीफ में होने से बेचैन होती हैं। उसने पासपोर्ट हाथ में पकड़ते हैंड कैरी पकड़ते कहा, मुझे भी ले जाएं साथ आई प्लीज़। उसने उसके पीछे चलते कहा, दुआ करना रब से खैर की। उसके किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वो बुनिया को लिए गाड़ी में बैठा था और पोर्ट के रास्ते पर गाड़ी दौड़ा दी थी। दिल जैसे हर चीज़ से बुझ सा गया था, चाट हो गया था। उसने बहुत कोशिश की थी कि वो फ़ाहा पर गुस्सा ना हो, हाइपर ना हो, कुछ भी हो, इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं था। और एक बार फिर से वो उसे बगैर कसूर के कोई सज़ा नहीं देना चाहता था। वो जानता था कि ये दुख उस पर कितना बड़ा है, मगर उसने अपनी हिम्मत की रस्सी को बड़ी मजबूती से पकड़ा था। बोनिया को गाड़ी की सीट पर गुमसुम सर नीचे गिराए लेटे देख उसकी आंखों में नमी देखी तो उसका जवाब दे गया था, हम इंसानों से अच्छे तो जानवर हैं जिनके अंदर एहसास तो होता है, और हम इंसान खुद को जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है। उसकी आंखें भर आई थी और फिर जब्त के बावजूद वो रोने लगा था। आज बारात का दिन था। सब लोग तैयार होकर बैठे थे। पिंकी और जन्नत दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी, जबकि मुंतहा ने भी बहुत प्यारा रेड कलर का फ्रॉक पहना था और पार्लर से तैयार हुई थी। आशिर के वलीमे पर उसका निकाह तय पाया था। सब हाल की तरफ जा रहे थे जब सारा ने मुंतहा से कहा था कि वो अपना मोबाइल अंदर भूल आई है तो वो ला दे ज़रा। जी आप, मैं लाती हूँ, उसने कहा। ऐसा करना मुंतहा, मोबाइल लेकर तुम दुआ और शेर के साथ आ जाना। शाम गुस्सा हो रहे हैं, मैंने मेहमान को रिसीव करना है तो मैं निकलती हूँ। सारा कहती जल्दी से कार की तरफ बढ़ी थी और सर हिलाती उनके कमरे की तरफ बढ़ी थी उनका मोबाइल ढूंढने। आप ही कहाँ हैं क्या? वो चली गई सारा आप ही के साथ? शेरी और दुआ ने मुलाजमा से पूछा। जी अभी अभी निकली हैं और आप कभी कहकर गई हैं कि आप भी जल्दी आ जाएं वहाँ। ओके ठीक है, दुआ कहती शेरी को लेकर गाड़ी में बैठी। पिंकी बाजी काम हो गया है। मुलाजमा ने पिंकी को कॉल करके कहा, ठीक है सारा का मोबाइल तोड़ दो, रूम लॉक करके तुम निकलो वहाँ से और गायब हो जाओ। वो कहती कॉल कट गई और कमरे में मोबाइल ढूंढ रही थी जब बाहर से किसी ने दरवाज़ा लॉक किया था। उसने दरवाज़ा बजा बजा कर खोलने की कोशिश की थी, आवाज़ें दी थी, मगर सब कुछ बेसुध था। रूम में कोई मोबाइल नहीं था जिससे वो किसी को कॉल कर सके। किसी खौफ के तहत उसका सांस सूखने लगा था कि अचानक उसने देखा था कि दरवाज़ा खुला है और सामने खड़े शख्स को देखकर उसका रंग फक हुआ था और सांस खुश्क। मौज़म हुसैन, कैसी तबीयत है आप भाई की? तारक साहब डॉक्टर को मिलकर आए थे तो उसने पूछा था। जोशा खतरे से बाहर है मगर असम का सांस नॉर्मल नहीं हो रहा। डॉक्टर्स बता रहे हैं वो शायद जीना नहीं चाहता। वो फाइट नहीं कर रहा जिंदा रहने के लिए। उसको सांस आता है मगर वो खुद रोक लेता है और फिर सांस अकड़ने लगता है। पापा मैं नहीं जानती ये सब क्या हो रहा है, सब कुछ जैसे ख्वाब लग रहा है। काश जनीन जिंदा होती तो मैं पूछती उससे कि क्यों किया ये सब, क्यों मेरे भाई और मेरी भाभी को उसने इस तक पहुंचा दिया कि वो पल पल मर रहे हैं। अल्लाह पाक साबरीन के साथ है, अल्लाह सब्र देगा बेटा। देखना एक दिन हमला का और जनीन का सच सबके सामने आएगा। वो दिन दूर नहीं क्योंकि सच 100 साल बाद भी सच होता है और झूठ 100 साल बाद भी झूठ। पीछे खड़े हैसम ने उनकी सारी बातें सुनी थी। इस पर तो वो रास्ते में ही गौर फिक्र कर आया था कि अगर इस सब में अरसम का कोई कसूर होता तो वो इस तरह उसको बचाने के लिए पानी में ना कूदता और फिर इस तरह मौत जंग ना लड़ रहा होता। रही बात हमला की तो उसके झूठे आंसू और उसके चेहरे के ऊपर लिखी मक्कर फरेब की तहरीर उसने पढ़ ली थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने उनके सामने आते कहा। हायसम भाई मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम मैंने नहीं फेंका जोशी को। वो मेरी बहन है, मैं क्यों फेंकूंगी उसे? आप मेरा यकीन करें मैं गुनहगार नहीं हूँ। बस यीशु चुप, मैंने ऐसा कुछ कहा बेटा? बहनें हाथ नहीं जोड़ती भाइयों के आगे, जिसने जो किया वो उसकी सज़ा भुगतेगा। खुद को हल्कान मत करो। शुक्रिया बेटा हमें समझने का, तारिक साहब ने भी हाथ जोड़ते कहा। नहीं अंकल आप मेरे बड़े हैं, प्लीज़ ये मत करें मुझे, बस मेरी बहन से एक बार मिला दें, उसने बड़ी आवाज़ में कहा। उन्होंने सामने आईसीयू की तरफ इशारा किया। वो बुनिया को पकड़े आईसीयू की तरफ बढ़ा। सामने वो नींद के आगोश में सोई थी। बुनिया उसका चेहरा देखते हुए जल्दी नीचे उतरी थी और बेड पर जाकर उसके गाल के साथ अपना मुंह रब करने लगी और फिर उसके गाल को चूमा। अपनी बहन की पहली झलक दे दे कितने आंसू उसकी आंखों से टूटे। उसे वो ख्वाब याद आया था जब वो डूब रही थी, कितनी अजियत होगी, कितनी तकलीफ, और उसके पास वो नहीं था, दादू नहीं थी। उसने शिद्दत से आंखें बंद की। कुछ देर उसका चेहरा देखते रहने के बाद वो आगे बढ़ा था। उसका चेहरा गहरी उदासी में डूबा हुआ था। इससे पहले उसने कभी उसके चेहरे पर उदासी नहीं देखी थी। पीला रंग आंखों के नीचे हल्की सदियों की बीमार लगी थी वो उसे। उस कि वो हाथ को थाम कर उसके हाथ की पुश्त पर बिल्ला रखे थे और गहरी नींद में थी वो। उसने मॉनिटर स्क्रीन को देखा था, उसकी ज़िंदगी चल रही थी, इसके लिए ये काफ़ी था और ये सब वो आजमाइश थी जिसे इस नाजुक जान ने अकेले झीलना था।
اس کی بہن خطرے سے باہر تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ جتنا رب کا شکر کرتا کافی نہیں تھا۔ اس نے بنیا کو اس کے پاس سے پکڑا تھا، وہ ماؤں ماؤں کرنے لگی تھی دور جانے سے۔ وہ اسے باہر لے آیا تھا۔ بونو، زوشی ٹھیک ہے، شی نیڈ سم ریسٹ، پلیز پرے فار ہر، اس نے آئی سی یو کے روم سے باہر آتے کہا، اور پھر بنیا کو باہر کھڑی شال کی گود میں دیا۔ آئی ایم سوری ہارسن، میں زوشی کی حفاظت نہیں کر پایا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ڈونٹ سی اٹ ارحم، جو دکھ نصیب میں ہوتے ہیں وہ ملتے ہی ملتے ہیں۔ تم یہ مت کہو، میرے لیے یہ سب بہت ہے کہ میری بہن کے لیے تم سب یہاں کھڑے ہو، اس کی فکر میں ہلکان ہو رہے ہو۔ اگر تم سب یہاں نہ ہوتے تو وہ شاید سانس نہ لے رہی ہوتی۔ تھینک یو، اس نے ارحم کے گلے لگتے کہا، اور پھر احاب کے گلے لگا تھا۔ ارسم کہاں ہے؟ اس نے احاب سے پوچھا تھا۔ لیفٹ سائڈ والے آئی سی یو میں، جاؤ مل لو، احاب نے کہا تھا، اور اسے اس طرف چلا گیا تھا۔ وہ دروازہ کھلتے اس نے اس کی طرف قدم بڑھایا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے کی پسماندگی اور اس کی آنکھوں کی اداسی، اس کا حال بھی زوشی سے مختلف تو نہ تھا۔ یار، تم تو کہتے تھے وہ بدلہ ہے تمہارا، پھر یہ حالت۔ آج مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہے۔ دادو نے ٹھیک کیا تھا، تم سے بڑھ کر اسے کوئی چاہ نہیں سکتا۔ شکریہ اس بدلے کی آڑ میں چھپی محبت کا جس نے میری بہن کو زندگی دی، اس نے اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے نم آواز میں کہا۔ کیا یہ وہی لڑکا تھا جس نے اعتراف کیا تھا کہ اسے اس کی بہن سے محبت نہیں، اور جو اس کی بہن کی زندگی بچاتے بچاتے خود موت کے منہ میں چلا گیا؟ اس کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس پر۔ ایک بار ٹھیک ہو جاؤ ارسم، پھر دونوں بھائی مل کر ہمارے ماں باپ کے قاتلوں کو سامنے لائیں گے۔ احاب اسے لے کر کینٹین کی طرف چل دیا تھا، جانتا تھا کہ کچھ کھائے پیے بغیر گھنٹوں سفر کر کے آیا ہے، اور پھر فاہا نے بھی اسے تاکید کی تھی کہ اسے کچھ کھلا پلا دے۔ جب اس نے فاہا کو خوشخبری سنائی تھی کہ وہ دونوں اب خطرے سے باہر، اور ہارسن بھی پہنچ گیا تھا۔ ارسم، تم باہر کیوں آ گئے ہو؟ اسے کمرے سے باہر آتا دیکھ اشال اور ارحم اس کی طرف بڑھے۔ زش، اسے ملنا ہے، اسے نہیں دیکھا، وہ ڈوب رہی ہے پانی میں۔ ارحم اور اشال نے اس کی حالت دیکھ کر نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، اور پھر اسے زوشیا کے روم کے سامنے چھوڑ آیا۔ وہ بے سود پری چھت کو گھور رہی تھی، پھر کچھ دیر پہلے اس سے جیسے احساس ہوا تھا کہ اس کا بھائی اور اس کی بنیا اس کے پاس ہے، مگر جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیوں بچایا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے نہیں زندہ رہنا، مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے، جہاں ارسم نہ ہو، جہاں زنیم نہ ہو، جہاں مجھ سے نفرت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ میں نے بہت محبت کی ہے ارسم سلطان چودھری، تم سے میں چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتی تم سے، مگر اب میں تم سے کبھی بھی نہیں ڈروں گی۔ مجھے تم سے خوف نہیں کھانا، اتنے بڑے خوف سے جنگ لڑ کر میں تم جیسے طوفان سے نہیں ڈروں گی اب، مگر میں اب کبھی بھی تمہاری زندگی میں نہیں رہنا چاہوں گی۔ اس نے رونا شروع کیا تھا، وہ اندر آیا تھا، لڑکھڑاتا ہوا اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوتا جلدی سے اس کے پاس آیا تھا۔ زیش، کیا ہوا؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اضطرابی حالت میں پوچھا تھا۔ جی سی، جب بھی اس کی شکل دیکھتے اس نے نفرت سے منہ موڑا تھا۔ زیش، اس نے ہکا بکا ہو کر اسے دیکھا تھا، آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور چبھن تھی۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی، میرے لیے تم مر گئے ہو۔ آئندہ مجھے اپنی شکل دکھانے کی کوشش بھی مت کرنا ارسم سلطان چودھری، اس نے نفرت سے کہتے اس کو دیکھے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، مگر پھر بھی ہوش میں آتی اس نے ضد ٹھان لی تھی کہ وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے محسوس کرنا چاہتا ہے، اور اب اس کی بے روحی۔ آنکھیں کھولو زیش، آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی بے روحی کے ہر درد کو سمیٹے رواں تھے، وہ زیر لب بڑبڑائے تھے اس کی بے حسی، اس کی بے راہ روی پر۔ یہ اندھیرا مجھے بہت پیارا ہے ارسم سلطان چودھری، کیونکہ یہ میرا ہے، مجھے نہ تمہیں دیکھنا ہے اور نہ اس زندگی کے رنگوں کو جس میں تم میرے ارد گرد ہو۔ اس کے لفظ چٹان کے جیسے سخت تھے جو اس کے دل کو گھائل کر رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تم دور رہو مجھ سے، آئی ہیٹ یو۔ وہ اپنا سر پکڑے اٹھ کر بیٹھی تھی اور چلانے لگی، اتنا زور زور سے جیسے کسی چھوت نے اسے چھو لیا ہو۔ زیش، اس نے اس کے ماتھے سے بال سمیٹے تھے محبت سے، مگر اسی استا میں اس نے اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکا تھا۔ تم نہیں جاؤ گے؟ میں چلی جاؤں؟ کہتی اس نے پھر اپنے ہاتھوں پر لگی نیڈلز اتار کر پری پھینکی تھی اور پاگلوں کی طرح اس کو دھکا دیتی دور بھاگی تھی۔ لڑکھڑاتی ہوئی وہ کمرے کے دروازے کے پاس کسی کے بازو میں آ کر گری۔ ہائی سی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اس شخص سے بچا مجھے دور لے جائیں، کہیں آپ دور پلیز۔ ہاتھ سے نیڈلز کی جگہ سے خون نکلتے اس نے ہاتھ جوڑتے التجا کی تھی، وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہائسم نے ارسم کی طرف دیکھا تھا۔ گونجتے وسوسے ہیں کمرے میں، قہقہ میں گھلے ہوئے ہیں ہم، اب کوئی دفن ہی نہیں کرتا، کتنے اچھے مرے ہوئے ہیں ہم۔ ہائسم، پلیز اسے کہو کہ یوں مت کرے، میں مر جاؤں گا، میں مر رہا ہوں یار، اتنی بے اعتنائی بے روحی مجھے نہیں برداشت، پلیز اسے کہو کہ اداسیوں کا سبب جو لکھنا تو یہ بھی لکھنا کہ چاند تارے نہیں رہے وہ شہاب، آنکھیں بدل گئی ہیں، وہ زندہ لمحے جو تیری راہوں میں تیرے آنے کے منتظر تھے وہ تھک کے سایوں میں ڈھل گئے ہیں، وہ تیری یادیں خیال تیرے، وہ رنج تیرے، ملال تیرے، وہ تیری آنکھیں سوال تیرے، وہ تم سے میرے تمام رشتے بچھڑ گئے ہیں، اجڑ گئے ہیں، اداسیوں کا سبب جو لکھنا تو یہ بھی لکھنا، لرزتے ہونٹوں پہ لڑکھڑاتی دعا کے سورج پگھل گئے ہیں، تمام سپنے ہی جل گئے ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا، اس نے اپنے چکراتے سر کو تھاما، اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر گرتا ہے، ہاتھ میں پکڑا اسے۔
ارسم آپ نے تڑپ کر پکارا تھا، مگر وہ تو جیسے اس کی باہوں میں بے جان ہو گیا تھا۔ اتنا شیر جوان کیسے ڈھہ گیا تھا جو کسی کے رحم و کرم پر نہیں آتا تھا، وہ کیسے دوسروں کے رحم و کرم پر بڑا بے حال ہو گیا تھا۔ کل سے یہی ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا ہے، زوشی سے ملنے کی ضد کرتا ہے، اور پھر یہ سب۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر ایسے ہی سب کچھ چلتا رہا تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ کوما میں نہ چلا جائے۔ اس کو اسٹریچر پر ڈالتے اس نے ہائسم سے کہا تھا، نم آنکھوں سے، یار حوصلہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو۔ ہائسم نے آپ کی کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور پھر زوشا کو دیکھنے لگا تھا جسے ڈاکٹرز دوبارہ ڈرپس لگا رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ ہمنا نے کس اقدام قتل کا کروایا کیا؟ اس نے ارحم سے پوچھا کچھ سوچتے ہوئے۔ ہاں، ارسم اور ایشو دونوں پر، مگر چونکہ اب ارسم بیمار ہے تو وہ لوگ ایشو کو لے کر گئے تھے، بڑی مشکل سے بیل کروائی ہے، مگر اب دھڑکا سا لگا ہے، ارحم نے بتایا تھا۔ کچھ نہیں کر پائے گی وہ، فکر مت کرو، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، اس نے ارحم کو تسلی دیتے کہا، اور پھر ڈاکٹر کے روم کی طرف چل دیا تھا۔ کیسی کنڈیشن اب ان دونوں کی؟ اس نے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھتے پوچھا۔ They were both on a very critical condition, but they are out of danger. اس نے کہا تھا۔ کس لحاظ سے؟ حاسم نے پوچھا۔ ارسم کو سانس کا بہت زیادہ ایشو ہے، اس کے دل کی دھڑکن جیسے بہت زیادہ دھڑکتی ہے، پھر ایک دم سے بند ہو کر دوبارہ دھڑکنے لگتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس حادثے نے اس کے دل کو بہت زیادہ کمزور کر دیا تو غلط نہیں ہوگا، اس نے ارسم کی فائل کھولتے کہا۔ آپ کی دوسری پیشنٹ مس زوشا ارسم سلطان چودھری، تو ان میں تو پہلے ہی جان نہیں تھی، ایک نازک لڑکی کا اتنے بڑے اوشن میں گر کر زندہ ہونا، اٹس اے میریکل، بس رب کی عنایت ہے ان پر۔ ان کے سر کے پچھلے حصے کی نرو ڈیمیج ہوئی ہے، اس لیے شروع میں انہیں وومٹ ہوگی، چکر آئیں گے، سٹریس لیں گی تو بے ہوش ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، مگر یہ صرف شروع کے 20-25 دن کی بات ہے، کیونکہ بیک نرو میں بلڈ کا ایک کلاؤڈ بن کر جم گیا ہے، جسے بہرحال وقت اور دوائیاں ہی پگھلائیں گی، مگر احتیاط برتنی ہوگی، اسپیشلی ارسم کے معاملے میں، کیونکہ جس رفتار سے وہ اپنی مسز سے ملنے کی ضد، بار بار دھڑکن بند ہونے پر بے ہوش ہوتے ہیں، یہ کسی خطرے سے کم نہیں ہے، تو کیئرفل رہنا ہوگا آپ کو۔ ارسم شاید اس اذیت سے نکل نہیں پا رہا جو اس نے پانی میں ڈوبتی زوشا کو بچاتے دیکھی تھی۔ ہائسم نے گہرا سانس لیتے کہا، بالکل، اور یہ اذیت ان کے دماغ کے ساتھ ساتھ دل پر بھی گہرا اثر چھوڑ رہی ہے، اینڈ اٹس کوائٹ ڈینجرس۔ اب کرنا کیا ہے ہمیں؟ ہائسم نے پوچھا تھا۔ کسی بھی قسم کا مینٹل سٹریس مت دیں انہیں، کوشش کریں کہ جب ہوش میں آئیں تو اس وقت ان کی مسز نیند میں ہوں، دور سے جتنے مرضی گلے شکوے کریں، مگر جیسے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ایک دوسرے سے دوری برتیں گے تو وہ ٹھیک رہیں گی۔ ڈاکٹر نے سجیشن دی۔ کیا میں انہیں پاکستان واپس لے جا سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ نو 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 مسٹر ہائسم ولید خان، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر پلیز، میں یہاں سے پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے لے کر جاؤں گا، پوری ڈاکٹرز کی ٹیم ساتھ ہوگی، وہ یہاں رہے تو پیچھے ان کی دادی اور پھپھو، اور بہت ٹینشن سے وہ مر جائیں گی، پلیز آپ سمجھیں، اس نے التجا کی تھی۔ ٹھیک ہے مسٹر ہائسم، مگر ہمارے ہاسپٹل کی پوری ٹیم ساتھ جائے گی، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو، کیونکہ ہم 2 جانوں کے ساتھ کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، آپ ان کے جانے کے انتظامات کریں۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ طاہر صاحب نے پوچھا۔ انکل، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان انہیں لے جا سکتے ہیں، میری تفصیلاً بات ہوئی ہے، تو آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ رات تک ہم پاکستان ہوں گے۔ تھینک یو ہائسم بھائی، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ساتھ دینے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ہم فیملی ہیں، ایشور سچے اور جھوٹے کی پہچان تو ہے مجھے، کاش ہمارے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہمنا کے خلاف۔ اللہ بہتر سبب بنانے والا ہے، میرے مالک نے آپ تک تنہا نہیں چھوڑا تو آگے بھی نہیں چھوڑے گا، مگر مجھے ڈر ہے کہ اس نے یقیناً کوئی نہ کوئی وہاں جا کر بھی حرکت کی ہوگی، زیادہ نہیں تو کسی نہ کسی تھانے میں FIR تو کٹوائی ہوگی، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ جو مرضی کرے، بس ایک بار ارسم اور زوشا ٹھیک ہو جائے پھر دیکھتے ہیں۔ اس نے اس حملہ کا کیا کرنا ہے؟ جو وکٹم تھی اس پر تو اس نے خود ہی مقدمہ درج کر دیا ہے، ہاں، مگر زوشا کی ٹھیک ہوتے ہی ہم اس کا بیان قلم بند کروا سکتے ہیں۔ ماما کی کال، احاط نے موبائل جیب سے نکالتے کہا، لائٹ موڈ میں بات کرو جیسے کرتے تھے، زوشا اور ارسم کا پوچھیں تو کہنا زبردستی کھانے پر بھجوایا، اور اگر اشال یا ارحم سے بات کرنا چاہیں تو کروا دینا، اور واپسی کا پوچھیں تو کہنا رات تک پہنچ جائیں گے، باقی بات میں فاحہ کو کال پر سمجھا دوں گا۔ ارسم نے آپ کو سمجھاتے کہا۔ ہیلو جی ماما، اس نے کال ریسیو کرتے کہا۔ ماما کی جان، کہاں ہو تم سب؟ 2 دن سے کال ریسیو نہیں کر رہے، کوئی اتا پتہ نہیں، 2 دن کا کہہ کر گئے تھے، آج 5واں دن ہے، بات کرو میری ارسم سے۔ ماما، ایشو ارحم، زوشی اور ارسم دونوں کپلز کو کھانے پر بھجوایا ہے، اور فکر مت کرے، رات تک واپسی ہو رہی ہے، آ جاؤ تم لوگ، پھر پوچھوں گی تم سب سے میں، خیر اگر آج آ رہے ہو تو بیٹا تم میرا ایک کام کر دو، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں۔ ارے ماما، آپ
ریکویسٹ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ حکم کریں بیٹا، میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، ایک میری طبیعت ٹھیک نہیں اور ٹینڈر بہت بڑا ہے، میں تمہیں لوکیشن اور ڈیٹیل سینڈ کر دوں گی، تم اپنی فلائٹ الگ بک کروا لینا۔ اوکے ماما، ڈونٹ وری، ہو جائے گا، بس آپ اپنا خیال رکھنا۔ اور اس نے فون بند کر دیا۔ میٹنگ کا کہہ رہی ہیں، میں انکار بھی نہیں کر سکا، اب یہی تو مسئلہ ہے جھوٹ بولنے کا۔ کوئی بات نہیں، تم الگ فلائٹ بک کروا لو، ویسے بھی میں انکل ایشو ارسم ساتھ تو ہیں، اور پھر کام بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک ارسم ٹھیک نہیں ہوتا، تمہیں دیکھنا ہوگا یہ سب۔ ہائثم نے اس کا گندا تبتباتے کہا، مگر میں ان دونوں کو ایسے احاب ہم ہیں نا، اگر تم میٹنگ پر نہیں جاؤ گے تو آنٹی کو شک ہوگا، اور شکر ہے رب کا وہ آپ بہتر ہیں، تو فکر مت کرو۔ ارحم نے بھی تسلی دی تھی اسے۔ ٹھیک ہے، میں ٹکٹ ریزرو کرواتا ہوں، اور ہائثم تم کچھ دیر ہوٹل جا کر ریسٹ کر لو، تھک گئے ہوگے۔ نہیں یار، بالکل نہیں تھکا، ٹھیک ہوں میں بھی واپسی کے انتظامات دیکھ لوں اور ہاسپٹل کا ارینج بھی کروا لوں۔ جاتے ہی ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا پڑے گا، مجھے شکیل انکل سے بات کرنی ہے تنیم کی خودکشی کے سلسلے میں بھی، تاکہ یہاں سے ہمیں کوئی ایشو کو لے جاتے ہوئے کوئی مسائل نہ ہوں، باقی اللہ مالک ہے، آزمائش ٹالیا تو کاٹے گا بھی وہ۔ اس نے جیب سے موبائل نکالتے کہا، تمہیں لگا تھا کہ تمہارے ماضی کے بارے میں پتہ نہیں کروا سکتی، اتنے دنوں سے خاموش تھی میں تو، اس کا یہ مطلب نہیں تھا منتہا بی بی کہ میں نے خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی ہیں، میں تو تمہارے پچھلوں کو قبر سے بھی چھین لاتی۔ پھر معظم حسین کیا چیز ہے؟ اس نے تلخ لہجے میں کہتے برائڈ روم کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ جس دن شیری آیا تھا اور شادی کی رسومات شروع ہوئی تھی، اس رات اس نے بشام اور سارہ کے درمیان ہونے والی ساری باتیں سن لی تھی، اور ان باتوں میں انہوں نے زیادہ معظم حسین کا نام لیا تھا۔ اس کے ستم کے بارے میں تو اسے پہلے بھی پتہ تھا، تب اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس وقت میں اگر وہ معظم حسین کو دوبارہ سے جائیداد کا یا پیسوں کا لالچ دے تو وہ اسے اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہے۔ تب بھی اس نے اپنی خاص ملازمت خدمات بھی لے کر کچھ رقم اس کے حوالے کی تھی، اور پھر اس کو اس کی سوچ سے زیادہ پیسے دے کر اسے موبائل منگوایا تھا۔ موبائل منگوا کر اپنی آئی ڈی لاگ آن کرنے کے بعد اس نے شیری کی آئی ڈی سرچ کی، جو اسے جلدی مل گئی اس کی تصویر کے ساتھ، جو کہ چند مہینے پہلے کی بنی ہوئی تھی، مگر شاید کافی ماہ سے استعمال میں نہیں تھی۔ ویسے بھی جسٹ ایک ڈی پی اور کور فوٹو اپلوڈ ہونے کے بعد کچھ بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا۔ اس کی فرینڈ لسٹ میں اس نے معظم حسین کا نام سرچ کیا تھا، اور جلدی اس میں بھی کامیابی مل گئی۔ اس کے بعد اس نے معظم کی وال پر اس کا نمبر ڈھونڈا تھا۔ اباؤٹ میں جا کر اسے نمبر مل گیا تھا، مگر نمبر اس نے اپنے موبائل میں سیو کر کے آئی ڈی لاگ آؤٹ کی تھی اپنی، اور پھر اپنے اگلے لائحہ عمل پر عمل کیا۔ وہ جانتی تھی کہ معظم حسین نے پیسے اور گھر کے لالچ میں ہی اسے شادی کر کے اسے چھوڑا تھا، اور وہ اس کے لالچ کو اپنے استعمال میں لائے گی، تبھی نمبر ڈائل کیا۔ کچھ بیلز جانے کے بعد کال ریسیو ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا تعارف اپنے اصل نام سے کروایا، اور پھر منتہا کے بارے میں بتایا کہ وہ کہاں ہے، کیسے یہاں تک پہنچی، اور اب وہ شادی کر رہی ہے، اور یہ بھی کہ معظم حسین اس کا کچھ بھی کرے مگر اسے اس کے راستے ہٹا دے۔ معظم نے اس کے بدلے میں ایک بھاری رقم کی ڈیمانڈ کی، جسے پنکی نے وصول کر لیا تھا، اور اس کا آدھا حصہ اسے یقین دہانی کے طور پر بھجوا دیا۔ یہ وہی آدھا حصہ تھا جو اس نے زیور خریدنے کے لیے بشام سے وصول کیا تھا، اور وہی پیسے اس نے معظم کو بھجوا دیے۔ ڈیٹ اور ٹائم فکس ہوتے ہی اس نے اسے تاکید کی تھی کہ کسی بھی چیز میں اس کا نام نہ آئے، اور اس نے حامی بھر لی۔ پھر فون بند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ بہت خوش تھے، اس بات پر نہیں کہ منتہا سے جان چھوٹ رہی تھی، اس بات پر کہ عاشر اس کا نہیں ہوا تو منتہا کا بھی نہیں ہوگا۔ ابھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی کہ سارہ آئی تھی۔ پنکی، تم نے منتہا کو دیکھا ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ابھی میرے پاس سے گئی ہے بھابی، میں نے اسے معافی مانگی ہے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں پنکی، بس شادی کے بعد اپنے گھر اور شوہر کو ہر رشتے سے زیادہ اہمیت دینا اور خوش رہنا۔ چلو آپ بیٹھو، مولوی صاحب آ رہے ہیں، میں نکاح کے لیے بھابی نے کہا ہے۔ جی بھابی کہتے وہ مسکرا بیٹھی تھی، تبھی مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ ہاں فاس سب ٹھیک ہے؟ اس نے کال ریسیو کرتے پوچھا۔ جی ہے سب ٹھیک ہے، دادو بھی ٹھیک ہیں، اور پھپھو بھی، میری بات ہوئی تھی آنٹی سے، پھپھو کے پاس ہی ہیں، میں نے اسے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا پوچھا تو نہیں دادو نے؟ اس نے پوچھا۔ جی پوچھا تھا میں نے، بولا دوبارہ میٹنگ کے لیے جانا پڑ گیا، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پاکستان پہنچ کر بات ہوگی، چوکیدار کو خاص اطلاع کر دینا کہ ہمنا کو گھر میں گھسنے نہ دے، اور آنٹی کو بھی خاص کر تاکید کر دو جب تک ہم وہاں پہنچ نہیں جاتے ہمنا کو گھر میں گھسنے مت دیں، باقی باتیں آ کر ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب پھر سے کہہ دیتی ہوں، میں پھر نکل رہا ہوں۔ ارحم، ہائثم، میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، میٹنگ سے واپسی پر پھر ہوتی ہے بات۔ احاب بیگ لیے کھڑا تھا ان کو الوداع کرنے۔ ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک، فکر مت کرنا، ریلیکس ہو کر جاؤ۔ اسم اور زرشا دوائیوں کے زیر اثر تھے جب انہیں پلان کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا۔ ایک پیرامیڈیکل سٹاف ساتھ جا رہا تھا۔ سب کچھ چیک کرنے کے بعد، ساری مشینوں کی تسلی ہونے کے بعد، اب طارق صاحب، ارحم اور اشاد اور ہائثم بھی پلین میں بیٹھے تھے، اور خود کو اور سب کو رب کے سپرد کیا تھا۔ ہائثم نے
پلین نے چند منٹوں میں اڑان بھری تھی۔ ایک سنگین حادثے سے دوچار ہو کر وہ اپنی سرزمین میں واپس آ رہے تھے، اور اس پلین میں موجود 2 لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی واپسی ایسے ممکن ہوگی۔ سچ رب کے راز رب ہی بہتر جانتا ہے۔ معظم حسین، جیسے لفظ منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے، زبان کھنگ ہو گئی تھی۔ وہ کیسے آ گیا؟ یعنی اس کا ماضی اس کے سامنے آ گیا؟ کیوں آ گیا وہ، جب اس سے اب کوئی رشتہ ہی نہیں؟ کیا لینے آیا وہ؟ اس نے فقر رنگ کے ساتھ کانپتی ٹانگوں سے خود کو اس کے سامنے ہونے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ہاں معظم حسین، شکر ہے میں یاد ہوں تمہیں، ورنہ میں تو سمجھا تھا تم مجھے بھول گئی ہو۔ مگر ایک منٹ، تم کیسے مجھے بھول سکتی ہو؟ بھلا کوئی اپنے ماں باپ کی موت کا حادثہ بھول سکتا ہے؟ سارا آپ ہی، عاشر بھائی، اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ کوئی نہیں ہے مدحت بی بی ادھر، میدان صاف ہے یہاں، بس تم اور میں اور تم۔ ہاں ہاں، اس نے اس کی طرف اور پھر اپنے طرف اشارہ کرتے کہا۔ اسے مزہ آ رہا تھا اس کو ڈرا دیکھ کر۔ تم نے وہ گانا سنا ہے؟ ارے نہیں، تم نے کیسے سنا ہوگا؟ شاید نہیں سنا ہو، چلو میں سنا دیتا ہوں۔ ہم تم ایک ڈبے میں، نہیں سوری کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے۔ وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور گھومتے ہوئے اس نے اس کے شانے سے کھینچ کر دوپٹہ اتار کر نیچے پھینکا۔ کیا کر رہے ہو یہ تم؟ معظم حسین پلیز جانے دو مجھے۔ بہت پیاری ہو گئی ہو تم، غیروں میں رہ کر، بڑے لوگوں میں رہ کر کیا ٹھاٹ باٹ ہیں؟ پتہ ہے تمہیں طلاق دینے کے بعد کتنے دن میں اس سوچ میں ڈوبا رہا کہ کیا تمہارا استعمال کر کے ہی تمہیں چھوڑ دیتا۔ بڑی بھول ہوئی تھی تب، مگر اب یہ بھول نہیں کروں گا میں۔ اب تو تمہیں دیکھ کر میرا مزید رال ٹپک رہی ہے۔ اس نے اس کے کھلے بالوں کو اس کے کندھے سے پیچھے پھینکتے کہا۔ ہوش میں رہو معظم حسین، ورنہ پچھتاؤ گے تم۔ اگر بشام بھائی اور سارا آپی کو پتہ چل گیا، اور اس کے غلیظ ہاتھ پیچھے کرتے اس نے کہا، یار یہ کیا؟ چچا چاچی کو راستے سے ہٹایا تو تم نے نئے امی ابو بنا لیے؟ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اور چھوڑو سب، چلو کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، میں تمہیں دوبارہ اپنا لوں گا، تمہارا حلالہ میں تمہیں کروا کر، مگر اس سے پہلے تمہیں مجھے اپنا آپ سونپنا ہوگا۔ اس نے شعری لہجے میں کہا، اور پھر اس کو بازو سے کھینچ کر اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا۔ تھوکتی بھی نہیں ہوں میں تم پر معظم حسین، تمہاری عزت میں صرف اور صرف اپنے باپ کی وجہ سے کرتی تھی، چھوڑو مجھے۔ اس نے اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے کہا۔ وہ جب ایئرپورٹ سے نکلا تو بارش زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے وہ ٹیکسی کرتے اس کے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو قریبی ہوٹل کا بتاتے وہ ٹیکسی میں بیٹھا تھا تاکہ چینج کر کے میٹنگ میں جا سکے۔ ویسے بھی ابھی پورا گھنٹہ پڑا تھا میٹنگ میں۔ گاڑی اشارے پر رکی تھی جب ساتھ والی گاڑی میں سے کسی نے اس کی سائیڈ کا شیشہ بجایا تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کرتے گاڑی میں بیٹھے شخص کی طرف دیکھا تھا۔ اوئے ڈونگے تو، اس نے گاڑی میں موجود شخص کی طرف دیکھتے کہا۔ باز آ جائے آپ ڈونگا کہنا، مجھے تو نے چھوڑا نہیں ہے ابھی تک۔ ٹیکسی میں کدھر جا رہا ہے خیریت؟ بس ہوٹل ایک میٹنگ کے سلسلے میں آیا ہوں۔ چل ادھر آ گاڑی میں، اس نے کہا تھا۔ پھر آپ ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دیتا اشارہ کھلنے سے پہلے اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا اپنا بیگ لے کر۔ ہوٹل کیوں جا رہا ہے؟ ایسا کر تو ڈرائیور کے ساتھ گھر چلے جا، وہاں سے ریڈی ہو کر میٹنگ چلا جا، پھر رات میں بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا۔ مگر یہاں تو تیرا گھر ہی نہیں، تو پشاور سے یہاں کب شفٹ ہوا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں گھر ہے تو نہیں، پر جس گھر میں رہ رہا ہوں سمجھ وہ اپنا ہی ہے، اور کیوں رہ رہا ہوں یہ سب بعد میں بتاؤں گا، ابھی نیکسٹ اسٹاپ پر میں اتر رہا ہوں اور ڈرائیور تجھے گھر لے جائے گا۔ اس نے کہا تھا۔ مگر یار ایسے کسی کے گھر جانا ٹھیک؟ میری جان وہ میرا ہی گھر ہے، آپ جہاں نیکسٹ اسٹاپ پر اترتی۔ اس نے کہا تھا۔ آپ جانتا تھا وہ اس کے معنی کا نہیں، تو مجبوراً اسے ڈرائیور کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ رات کے تقریباً 8 بجے چمکتی بجلی اور تیز طوفانی بارش میں ایک گھر کی انٹرنس پر گاڑی سے نکلتا اپنے سامان کے ساتھ کھڑا تھا کہ جب ہی زوردار آسمانی بجلی چمکی۔ بغیرت عورت، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر تھوکنے کی؟ کیا سمجھ رکھا ہے تو نے مجھے؟ معظم نے اسے بازو سے کھینچ کر قریب کیا تھا کہ اس کے آستین پھٹ گئی، اور پھر ادھر پہ جنونی ہو کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارے تھے۔ تیری اوقات مجھے اس رات ہی تجھے دکھانی چاہیے تھی، تیرے منہ پر طلاق مارنی چاہیے تھی۔ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی مجھ سے، مگر اب اس غلطی کا خمیازہ بھگتنے کا نہیں، بھرتنے کا وقت ہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اس وقت میں تجھے بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے اوپر کرتے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے ہوئے در پہ اسے گالیاں دیتے کہا۔ اس نے جب ہی ہمت کر کے مدحت نے اس کو ہود سے پرے ہٹایا اور دروازے کی طرف بھاگی تھی، لاک کھول کر باہر بھاگنے لگی تھی، اس نے پھر سے اندر کی طرف کھینچا تھا۔ مدحت ایک بات یاد رکھ لے، یہاں سے تو بھاگ نہیں سکتی۔ اس کا سر دیوار کے ساتھ مارتے اس نے کہا۔ معظم حسین، خدا کے خوف سے ڈرو، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، مجھے مزید گندا مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بخش دو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ سب کچھ تو چھین لیا ہے مجھ سے تم نے، میرے ماں باپ، میرا گھر، میری ہستی بستی زندگی، اب کیا چاہتے ہو تم؟ اب میں صرف اور صرف تجھے چاہتا ہوں۔ تجھے کیا لگا تھا مجھ سے چھٹکارا پا کر تو ایسے کچی کواری کلی بن کر کسی اور کی زندگی میں شامل ہو جائے گی اور میں تماشا دیکھوں گا؟ تیری زندگی میں اتنے عرصے سے نہیں آیا تو کیا سوچا تو نے کہ معظم حسین نے تیری طرف سے آنکھیں بند کر لی؟ اس پر وہ
چیل کی طرح چپٹا تھا اور اس کی گردن دبوچے اس کی قمیص کے گلے پر ہاتھ رکھ کر اس کی فراق کو کھینچ ڈالا تھا، وہاں سے کہ اس کی گردن سے نچلا حصہ عیاں ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھے وہ اس کے منہ پر بیڈ پر پڑا تکیہ پھینکے دروازہ کھول کر بھائی کی طرف بھاگی۔ بشام بھائی سارا آپی آوازیں لگاتے ہوئے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ جس ایک ملازمہ نے گھر پر رہنا تھا وہ بھی گھر پر موجود نہیں تھی، گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا، اسے گالیاں دیتا ہوا اپنی ناک اور ہونٹ سے نکلتے خون اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے بے بس باہر کے دروازے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ انٹرس کا دروازہ کھولتے سرد ہوا اس کے جسم میں گھسی تھی، زوردار بجلی چمکی تھی اور اس بجلی کی روشنی میں سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دیکھا تھا اس نے اور بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ پلیز احاب مجھے بچا لو، اس نے اس کے گلے لگتے کہا، اور وہ تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کا لمس پا کر اس کے وجود کو اپنے سینے سے لگا دیکھ کر کانپتا سمٹا وجود اور اس کے سینے کی دھڑکنیں اس کے سینے میں جیسے بجنے لگی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہینڈ کے ریچھ جیسے چھوٹ گیا تھا، جیسے کوئی طلسم تھا۔ آس پاس بارش کی بوندیں محسوس نہیں ہو رہی تھی، جیسے ارد گرد کچھ ایگزسٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا اس کا کانپتا وجود اور اس کی ہچکیاں، اس کی دھڑکنیں، اور کس چیز کی وہ محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا، اور کوئی آواز وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ عشق سے میں ڈر چکا تھا، ڈر چکا تو تم ملے، دل تو کب کا مر چکا تھا، مر چکا تو تم ملے۔ جب میں تنہا گھٹ رہا تھا تب کہاں تھی زندگی، دل بھی غم سے بھر چکا تھا، پھر چکا تو تم ملے۔ بے قراری، پھر محبت، پھر سے دھوکہ، اب نہیں، فیصلہ میں کر چکا تھا، کر چکا تو تم ملے۔ میں تو سمجھا سب سے بڑھ کر مطلبی تھا میں یہاں، خود پہ تہمت دھر چکا تھا، دھر چکا تو تم ملے۔ تیرے آنے سے بھی پہلے کوئی آ کر خواب میں رنگ مجھ میں بھر چکا تھا، بھر چکا تو تم ملے، ورنہ ہم سب ڈوب کر رکھتے محبت کا بھرم، اپنا بیڑا تر چکا تھا، تر چکا تو تم ملے۔ سالی بے غیرت، شور کے ہوتے ہوئے غیر مرد کے گلے لگتی ہے۔ معظم حسین بھاگتا آیا تو اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کھینچا چاہا، جب احاب نے ایک ہاتھ منتہا کی کمر کے پیچھے باندھا کسی کے جیسے اس کو خود میں گھسانے کی کوشش کر رہا، اور دوسرے ہاتھ سے معظم حسین کا ہاتھ پکڑ کر اتنی زور سے جھنجھوڑا تھا کہ وہ چیخ اٹھا تھا، اور پھر ابے سالے ہٹ، پیچھے توڑ دیا میرا بازو اور تو نکل اس کے آغوش میں سے۔ احاب پلیز مجھے نہیں جانا اس کے پاس، پلیز مجھے بچا لیں۔ بجلی ایک بار پھر زور سے چمکی اور اس نے اس کے کوٹ کو پیچھے سے مٹھیوں میں جکڑتے روتے وقت مضبوطی سے پکڑا اسے، جیسے وہ ابھی پھر سے اسے چھوٹ جائے گا یا پھر وہ معظم حسین کے پاس چلی جائے گی اور اسے زبردستی ساتھ لے جائے گا۔ طوفانی بارش، بجلی کی گڑگڑاہٹ اور ٹھنڈی ہوا میں اس کے جسم کی حدت، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اسے مل جائے گا، اس کی ریاضت پوری ہو جائے گی، اور یہ ابر یہ اتنا رحمان اور مہربان ہوگا اس پر۔ چاندنی رات میں خاموش ملاقات، آفتاب اہل دہل اس کو آپس کی بات کہتے ہیں۔ آخری بار معظم کے آگے بڑھتے ہوئے اس نے کھینچ کر ٹانگ ماری تھی اس کے پیٹ پر کہ وہ کرا کر دور گرا تھا۔ چپ، بالکل چپ، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے گیلے چہرے پر چپکے لٹوں کو پیچھے کرتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑتے کہا تھا، اس کے چہرے پر تھپڑوں کے واضح نشان تھے، اس کی گردن پر بھی انگلیوں کے نشان تھے، اس کی ناک اور ہونٹ کے پاس خون جم چکا تھا، اس نے اس کی آنکھوں میں موجود خوف کو واضح دیکھا تھا، بالکل ویسا ہی خوف تھا یہ جو اس نے پہلے بھی اس کے نکاح والے دن دیکھا تھا اس کے چہرے پر۔ اس نے اس کے لباس کی ابتر حالت دیکھتے ہوئے اس نے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنایا تھا۔ اندر جاؤ منتہا تم۔ نہیں نہیں پلیز احاب، وہ مجھے مار دے گا، اس نے مجھے مارا، بہت مارا، وہ میری عزت۔ منتہا کہا نا کچھ نہیں ہوگا، جاؤ اندر۔ اندر کدھر، میرے ساتھ چل۔ معظم نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ بجلی کی تیزی سے اس کی طرف بڑھا، وہ اس کے پیٹ پر پھر سے ٹانگ مار کر گاڑی کی بونٹ پر پھینکا کہ وہ ہوا میں اڑتا ہوا گاڑی کے بونٹ پر گرا۔ کہا تھا نا ہاتھ مت لگانا، مجھے کہا تھا نا، ہمت کیسے ہوئی تمہاری اسے ہاتھ لگانے کی، اس پر ہاتھ اٹھانے کی، اسے مارنے کی۔ پھر در پہ اس کے منہ پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی اس کا جنون دیکھ رہی تھی، اس کو مارنے کی وجہ سے خود اس کے منہ اس کے ہاتھ کی پشت سے خون نکل رہا تھا، مگر پرواہ کس کو تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی اور ڈرائنگ روم کے صوفے کے پیچھے جا کر چھپ گئی، بیٹھ گئی، کانپتے ہوئے اس نے اپنے سر کو گھٹنوں میں دیے رونا شروع کیا۔ سالے وہ تیری لگتی کیا ہے، میری تو کزن ہے، بیوی ہے، تیری کیا ہے۔ اس نے بھی اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ اس کا سر مارا، اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ بیوی تھی، اب نہیں ہے، اور رہی بات کزن کی تو جیسے کزن پیدا ہوتے ہی مر جانی چاہیے۔ اس نے پیچھے لا کر ٹانگ اس کے منہ پر ماری کہ فرش کی ٹائلوں پر اس کا منہ لگا تھا جا کر، وہ تو اتنا ڈھیٹ تھا کہ زور زور سے خون نکلنے کے باوجود ہمت نہیں آ رہا تھا۔ بسم اللہ کرے مولوی صاحب۔ بشام بھائی، آپی کہیں نظر نہیں آ رہی، شیری نے اندر آتے کہا، مگر ابھی تو پنکی نے کہا کہ اس نے منتہا کو ابھی باہر بھیجا ہے، وہ اسے مل کر گئی ہے۔ جھوٹ بول رہی ہیں یہ، ہمیں ملازمہ نے کہا تھا کہ منتہا آپ کے ساتھ حال آئی ہے۔ نہیں، میں اور بشام ہی آئے تھے، وہ تو ہمارے ساتھ نہیں آئی۔ کیا وہ تم لوگوں کے ساتھ بھی نہیں آئی؟ یا اللہ خیر، کیا وہ سب خیریت تو ہے؟ حمدان اور صفی نے اندر آتے پوچھا۔ نہیں خیریت نہیں ہے، پچھلے ایک گھنٹے سے ہم یہاں ہیں اور منتہا وہ گھر پر اور وہ حال پر بھی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ گھر پر ہے بھی یا نہیں، بتاؤ پنکی کہاں ہے وہ؟ بشام نے کسی حادثے کے تحت پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، جھوٹ مت بولیں، کل رات آپ آپی کو بلانے آئی تھی لان میں آنے کے لیے، میں نے دیکھا تھا، اوپر سے آپ نے انہیں تھپڑ بھی مارا تھا، پلیز مجھے بتائیں میری آپی کہاں ہے، پلیز مجھے بتائیں، چلو میرے ساتھ۔ مگر بشام سارا بھی پیچھے آئی۔
صفی اناؤنسمنٹ کر دو کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ختم کر رہی ہیں فنکشن، ویٹرز کو بولو مہمانوں کو کھانا کھلوا کر بھیجیں اور عاشر سے کہو کہ یہیں رکے جب تک مہمان نہیں جاتی۔ پنکی کو کھینچ کر گاڑی میں ڈالتے کہا تھا جبھی سارا اور شری اور دعا بھی گاڑی میں بیٹھے۔ عاشر اور جنت کا نکاح ہو چکا تھا، اب بس پنکی کی باری تھی اور پھر منتہا کا ایسے غائب ہو جانا۔ بشام بھائی چھوڑے مجھے کچھ چھٹا چپ بالکل چپ۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے اس کے منہ پر اس نے زوردار تھپڑ مارا، وہ ہل کر رہ گئی۔ ایک بات یاد رکھنا پنکی، اگر اس سمے تمہارا ہاتھ ہوا تو میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا تمہیں موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے۔ کچھ دیر میں گاڑی گھر کے اندر داخل اور ہلکی بارش میں گھر کے اندر انہوں نے دو لوگوں کو ایک دوسرے کو مارتے دیکھا۔ کون ہو تم؟ بشام نے آگے آتے ہوئے پوچھا اور ایہاب سے معظم کو چھڑوایا۔ ایہاب تم گئے نہیں میٹنگ پر؟ صفی اور حمدان کی گاڑی بھی اندر داخل ہوئی تھی اور صفی نے گاڑی سے نکلتے کہا، جب ایہاب نے دونوں کی ایک بھی سنے بغیر بشام کا پیچھے کرتے پھر سے معظم کے منہ پر گھونسے مارے۔ بشام بھائی یہ میرا دوست ہے اور ایہاب کنٹرول۔ صفی نے اس کی آنکھوں میں اترتے خون کو دیکھا۔ کیا کنٹرول یار کیا کنٹرول؟ میری منتہا کے ساتھ ایہاب رندھاوا کی منتہا کے ساتھ یہ سب کرنے کی ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ کیسے ہمت ہوئی اسے مارنے کی، اس پر ہاتھ اٹھانے کی، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ اور اس کے منہ سے ایہاب نام سن کر پنکی، سارا، شیری، بشام سب اپنی جگہ پر ساکت ہوئے تھے اور ایہاب کے منہ سے منتہا میری منتہا کہنا سن کر صفی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ شاید اللہ نے اسے بچا لیا تھا کسی کا دل توڑنے سے بروقت، اور کسی کو اس کی محبت مل گئی تھی۔ میں بھی معظم حسین ہوں، میں اپنی کزن کو لے کر جاؤں گا۔ معظم حسین؟ بشام نے بجلی کی تیزی کی طرح اس تک پہنچتے اس کا گریبان پکڑا۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ بتاؤ کس کے کہنے پر آئے ہو ورنہ پولیس کو بلوا کر تمہارے پرچے اڑا دوں گا۔ اور پولیس کا نام سنتے ہی معظم کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں۔ اگر پولیس کے حوالے اس کو کیا جاتا تو یقیناً اس کا پچھلا کچا چٹھا بھی کھلتا، یہ سوچ کر اس کا دل دہلا۔ میں خود نہیں آیا تھا، اس پنکی نے اسے بلوایا تھا مجھے، اس نے کہا تھا کہ میں اسے راستے سے ہٹا دوں بلکہ اس کو ساتھ لے کر جاؤں، عاشر کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ اس نے پنکی کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ وہاں موجود سب افراد کی نظریں ایک دم پنکی کی طرف اٹھی، جبھی عاشر اور جنت کی گاڑی بھی اندر آئی اور وہ بھی گاڑی سے نکلتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ بارش رک گئی تھی۔ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں جانتی بھی نہیں ہوں اس کو، اس نے صاف انکار کر دیا۔